वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको एक अच्छा वज़ीर आला मिल जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो रही। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी शामिल हो, रोज एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को कोई ख़त लिखा जाना है। कल से ये बात बड़ी गर्मा गर्मी से ज़ेर बहस रही, लेकिन बैरिस्टर गौहर ख़ान तो कह रहे थे कि हम मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। पीटीआई कह रही है कि पहले ख़त का मतन पढ़ा जाए, फिर उस पर बातचीत की जाए। आज पंजाब असम्बली का इजलास हो गया। मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत आज साबित हो चुकी। कल यानी टुमारो सिंध असम्बली का इजलास होना है और पीपल्स पार्टी को भी वहाँ 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। सैयद मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला सिंध एक बार फिर नामज़द कर दिया गया। हम मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ ले आए हमारे स्टूडियो में। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू स्पीक टू यू। पंजाब का हो गया, सिंध का कल इजलास होना है। अब मैंने सुना है कि 26 को कौमी असम्बली का इजलास होगा, हल्फ बर्दारी होगी। एक दिन छोड़ के फिर यानी ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे को स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा। वेडनेसडे छोड़ के उस दिन वज़ीर आज़म की नामज़दगी स्क्रूटनी होनी है और फ्राइडे तक वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो जाएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये तो मामला अब चल रहा है आगे, लेकिन सवाल ये है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और तबसरा भी करते हैं कि ये सिलसिला चलेगा, ये हुकूमत चलेगी, मसाइल हल कर पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई, बड़े अहम मौके पे आपने मुझे मौका दिया है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतखाब नहीं था, ये इम्तिहान है पूरी कौम का, जिसके एक मरहले से गुजर गए हैं इदारों ने, फ़ौज ने, और के लिए भी एक चैलेंज था। दहशत गर्दी के साए आपके सर पे मंडला रहे थे, साजिशें मौजूद थीं और बहुत बड़ा चैलेंज था इंतखाबात कराना। अच्छा, इस पर आवाज़ें उठती रही हैं जिस तरह के पहले उठती रही हैं, और 18 के इलेक्शन में ज़्यादा की आवाज़ें उठी हैं। तो एक मरहला पूरा आ गया। अब सियासी क़ुव्वतों का इम्तिहान शुरू हो रहा है कि वो किस तरह अफ़हाम तफ़हीम के साथ और अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर कौमी मफाद के लिए कोई मुश्तरका लाए अमल तैयार करेंगे। तो देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तो पाकिस्तान में माशी बहरान नज़र नहीं आता, मुझे तो नीयतों का बहरान नज़र आता है। नीयतें सही नहीं होंगी तो माशी बहरान कैसे दुरुस्त होगा। तो हमारे यहाँ तो ट्रस्ट डेफिसिट, वो ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ट्रस्ट डेफिसिट। इन चीज़ों को दुरुस्त करें, हर चीज़ सही होनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। यहाँ तो तकसीम और तफरीक का मसला है, अच्छा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब तो चूंकि आपने इत्तेहाद की बात की तो इत्तेहादी हुकूमत बन रही है आपकी। एक और भी सारा दिन खबर गर्दिश करती रही कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कमेटी में हैं, कमेटी ने लाहौर जाना था, वहाँ मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होना थी, वो मुलाकात तो हो गई। खबर ये थी कि आप इधर क्यों रुक गए? अच्छा, मैं कमेटी में नहीं हूँ, मैं कमिटमेंट में हूँ। अच्छा, और दूसरा ही कमेटी मैंने बनाई है 3 रुकन। अच्छा, मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ और उनको इब्तिदाई बातचीत उन्हीं लोगों को करनी है। सारे मसाइल कहीं बात अटकेगी, और कोई छोटी कमेटी नहीं है ना, 2 सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स हैं उसके अंदर। तो वो देख रहे हैं, बातचीत हो रही है और दे नोज कि MKM क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। अब क्या बातचीत हो रही है मियां शहबाज? देखिए, बुनियादी तौर पर तो वो वज़ीर आज़म नामज़द हैं, ठीक है, तो उनसे बातचीत यही होनी है ना कि आप जो हम 3 आइनी तरमीम चाह रहे हैं, ठीक है, अब तो उनके पास 2/3 की मेजॉरिटी भी है ना, हमारे आने के बाद तो मुकम्मल तौर पे होगी या नहीं है? पीपल्स पार्टी वोट देगी आईनी तरमीम को? भाई ये सबका काम मिलके है ना। पीपल्स पार्टी मना करने की वजह बताए ना कि वो क्या वजूहत होंगी कि वो ये चाहें कि जो उनकी औलादों को सहूलतें हैं वो आम पाकिस्तानी को ना हो। तो आपके औलादों की सारी सहूलतें तो नहीं ले रहे हैं, उसमें से कुछ तो भी आप सदक़े खैरात की शक्ल में निकालते हैं ना। आप वो हक़ है जो पाकिस्तान की कौम का है
وہ ان کو پہنچائیں جناب. بجلی اور پانی کا فیصلہ کرنا قومی اسمبلی کا کام ہے، نہ صوبائی اسمبلی کا کام ہے. اور کچرا اٹھانا نہ ان کا کام ہے نہ ان کا کام بھی. جو گورنمنٹ ہے اس کو دیں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو، دیہاتی حکومتوں کو، شہری حکومتوں کو، ضلعی حکومتوں کو، بلدیاتی حکومتوں کو. یہ ڈیولوشن آپ کے اکنامیکل پرابلم کو بھی حل کرے گا. جب عام پاکستانی خوشحال ہوگا اور پھر تعلیم نچلی سطح کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تعلیم بہتر ہوگی. تو میاں شہباز لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پاکستان کی بہتری کا بہترین پلان ہے. شہباز شریف کیا کمٹمنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ان کی ٹیم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، ادھر کراچی بھی آئے تھے، کراچی بھی آئے تھے، تو احسن اقبال سمیت پوری ٹیم، انہوں نے کہا یہ بڑا مکمل ڈاکومنٹ ہے اور یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جا سکے. اور ہم نے تو آج سینٹ میں اس کو پیش کرنے کی تیاری بھی کر لی ہے. اچھا، تو یعنی آپ سینٹ میں آئینی ترمیم داخل کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. کب تک؟ میرے خیال آج تیاری ہونی تھی. اچھا. تو اس کی شکل اس کی شکل میں ویسے تو ہم نے بنا دیا تھا، معاہدے کی شکل میں تو بنا دیا تھا. تو پہلے ہمیں بتائیں گے نا کیوں نہیں. اچھا، کیوں نہیں، تاکہ ہم پاکستان کی قوم کو بتا سکیں آپ سے کہ ایم این ایز منع کرتے ہیں، ایم پی ایز منع کرتے ہیں. کون منع کرتا ہے؟ جب آپ سے بطور قومی اسمبلی 17 ارکان ہیں آپ کے کراچی سے اس بار، قومی اسمبلی کے ووٹ مانگے جائیں گے، سینٹ سے آپ کے ووٹ مانگے جائیں گے، سندھ اسمبلی میں آپ کے ایم پی ایز کے ووٹ مانگے جائیں گے، بھلا کس لیے؟ صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے. تو پھر آپ کی اس وقت کوئی واقعی بات چیت ہوگی پیپلز پارٹی سے یا وایا نون لیگ ہی یہ کام ہوگا؟ دیکھیے ہمارا فی الحال تو معاہدہ نون کے ساتھ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی حالات ہم اپوزیشن کی بینچوں میں بیٹھیں یا ٹریجری بینچوں میں بیٹھیں، یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبرز جو ہیں جی ان کی ضرورت پاکستان کی جمہوریت کو اگر ہو تو ہم دیں، اپنے تمام سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر. جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، یہ ہم نے ذمہ داری لی ہوئی اپنی. ٹھیک ہے. باقی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ہے. اور ہم تو اپنا کوئی ایسا حصہ بھی نہیں مانگ رہے، ہم تو پاکستانی قوم کے لیے مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا اپوزیشن پہ بیٹھیں یا ٹریجری بینچز پہ، آپ ووٹ تو دے رہے ہیں میاں شہباز شریف کو، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ کابینہ کا حصہ بنیں گے اس بار ایم کے؟ یہ دیکھیں وہ کن ہمیں وہ بتائیں تو صحیح کیا کرنے جا رہے ہیں. نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے. اپنے آپ کو کابینہ میں بیٹھا کے صرف خراب تو نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس بڑی کیپیبل ٹیم ہے جو کہ کیبنٹ میں بیٹھے گی تو مسئلے حل کر کے دے گی. ایسا نہ ہونا کہ ہم پاکستان کے عوام کے خواب دیکھیں، آپ کہنے یہ فٹ ان نہیں ہوتے، تو پھر پرابلم ہونی ہے. ہمیں پورا بتائیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ. پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی ابھی ہے ہمارے مذاکرات چل رہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا طے ہوا ہے؟ جاگیردارانہ جمہوریت کو اور مضبوط کرنے کا ہوا ہے یا اس کو ایک شراکتی شمولیتی عوامی جمہوریت میں تبدیل کرنے کا کوئی خواب؟ آج ایک راؤنڈ ہو گیا میاں شہباز شریف کے ساتھ، اب آگے اور مذاکرات ہونے ابھی میرا خیال ہے 1-2 گھنٹے بعد پھر ہیں لاہور میں. اچھا، آج رات پھر ہیں؟ جی ہاں. اور انہی چیزوں کو حتمی شکل دی جائے گی. یعنی آپ کابینہ میں بھائی کیا وعدے ہیں، کیا ارادے ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی کہ ہم بلا مشروط دے رہے ہیں. ان کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے نا. کہنے ضرورت نہیں ہے، نہ بھی دو تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہم کہہ لیں گے ٹھیک ہے نہیں دے رہے. اپوزیشن ہمارے پاس بیسٹ چوائس ہے، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن میں آزاد لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر آزادی کے ساتھ پاکستان کے اندر ہمارے لیے بڑا پولیٹیکل اسپیس موجود ہے. اچھا، ادھر اپوزیشن میں ہمارے لیے بڑا پولیٹیکل قومی اسمبلی میں تو پتہ نہیں آپ اپوزیشن میں بیٹھیں یا ٹریجری بینچز پہ، سندھ اسمبلی میں تو آپ اپوزیشن پہ بیٹھیں گے. ہم بات دیکھیں، اگر ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھے وہاں تو جمہوریت مکمل ہی نہیں ہونی ہے. آج سید مراد علی شاہ صاحب کی نامزدگی ہو گئی، 3rd ٹائم وہ اب وزیر اعلیٰ سندھ بنیں گے. کام چلے گا وہاں سندھ میں؟ ایک تو پہلی بات پوچھنی ہے نا کہ کس کارکردگی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. وہ کارکردگی جو خفیہ ہے اس کو بھی قوم کو بتائے نا. سندھ کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. کراچی حیدرآباد میر پخاد نواب شاہ سے تو دشمنی آپ کی چلیں ٹھیک ہے. آپ نواب شاہ تو ان کا گھر نہیں ہے. جی ہے، شہروں میں تو نہیں رہتے نا وہ. جبر ہے وہاں پہ، گھر نہیں ہے، جبر ہے ان کا وہاں پہ. تو ان شہروں کو تو آپ دشمن سمجھتے ہیں، دشمن کو ملک سمجھتے ہیں. اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا ہے، ابھی نہیں 15 سال میں نہیں 50 سالوں میں آپ نے اسی طرح ٹریٹ کیا ہے. لیکن یہ بتائیں لاڑکانہ کو آپ نے بالکل مونجو داڑو جیسا کیوں بنا دیا ہے؟ پڑوس میں ہی ہے نا. ایسا لگتا ہے کوئی منیچر بنا دیا ہے مونجو داڑو کا. آپ نے کیا کیا ہے دادو میں؟
آپ نے جیکباباد کی کیا حالت رکھی ہوئی ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں کچھ کیا ہے؟ 15 سالوں میں آپ نے دبئی کے ریل اسٹیٹ کے علاوہ کہاں ترقی ہوئی؟ پھر لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ مثلا جی ڈی اے بھی اپوزیشن میں ہوگی, کل میرا خیال ہے وہ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو کیا ایم کیو ایم کل جی ڈی اے کے ساتھ احتجاج کرے گی سندھ اسمبلی کے؟ مجھے یہ صورتحال نہیں پتہ ہے کہ جی ڈی اے نے اس حوالے سے خود کرنا چاہے یا کوئی مشترکہ دعوت دی ہے. اگر دی ہے تو ہم پوچھیں گے کہ ان مسائل پر ہے اور پھر ساتھ دے سکتے ہیں. اصولی کوئی موقف ہوگا تو ضرور ساتھ دیں گے. جی ڈی اے نے بڑے جلسے کیے وہاں پر, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن اس نے تھوڑا ٹائم نکالنے کے بعد کیا نا, الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کیے وہ بڑے جلسے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, اتنا بڑا جلسہ ہم نے دیکھا ٹی وی سکرین پہ, الیکشن میں کوئی خاص ان کی ون نہیں ہے. پہلے آپ نے درست فرمایا, نہ ون نہ ول. اچھا ول بھی نہیں تھی, نظر نہیں آئی نا. ہمارے پاس تو ان کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا. ہمارے پاس تو ہمارے 30-40 ہزار کے پاکٹ سے ووٹ بینک کے, جو کہ ہمارے شہروں کو تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر دیے گئے. لیکن قومی اسمبلی کے حلقوں میں تو آتے ہیں نا وہ. آپ نے کہیں نہیں, ہمارے 12,000 سے لے کر 40 ہزار تک کے نواب شاہ کے, سکھر کے, میر پور خاص کے ووٹ بینک ہے نا, قومی اسمبلی میں لے لیتے آپ. ہم نے بیٹھا دیا وہاں پہ نواب شاہ میں, ان کے حق میں, تو جی ڈی بھی بیٹھ گئی زرداری صاحب کے حق میں. تو پھر یہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے جلسوں میں؟ یہ بڑا سوال ہے. سبھی آئے. اور پلس پھر جی ڈی اے اتنی اپوزیشن کر رہی ہے, تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آصف زرداری صاحب کے حق میں بیٹھ گئے؟ نہیں, میں تو نواب شاہ کا بتا رہا ہوں نا. جی. اب اگر جی ڈی اے بیٹھے یا وہ صاحب خود بیٹھ گئے, ہمارا امیدوار اس کو ہم نے وہ نہیں دیا, ہم نے اپنا نشان نہیں دیا, سپیس نہ دی. پھر نہیں, ہم نے اپنے امیدوار کو نشان نہیں دیا. وہ کھڑا ہوا تھا, اس کو پتنگ کے بجائے لالٹین وغیرہ کچھ ایسی مل گئی چیز نا. تو ہم نے تو بڑی کوشش کی, اس لیے کہ صرف سندھ میں نہیں, پورے پاکستان میں ایک مقابلے کی صورتحال تو پیدا ہونی چاہیے نا. آپ نے 15 سال پورے قومی اتفاق رائے کے ساتھ, تمام تعاون کے ساتھ حکومت نہیں کی, لوٹ کھسوٹ کی ہے. تو آپ 15 سال میں کوئی ڈیلیور کیا ہوتا تو کسی کو آپ 8ویں دفعہ بھی وزیر اعلیٰ بنا دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. چلیں, مجھے ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ معاشی مسئلہ نہیں ہے, یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. پھر یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا جانا ہے, ابھی تک تو متن نہیں آیا جب تک ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ واقعی کوئی سینٹی ہے کہ ایک اور قوت کو پاکستان کے اندر مداخلت کی دعوت دی جائے, جیسے آج نیوز ہیڈ لائن تھی مختلف نیوز پیپرز کی؟ یہ جائز ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ کوئی بہت سنگین معاشی مسئلہ نہیں ہے, نیتوں کا مسئلہ ہے, تقسیم و تفریق کا مسئلہ ہے. آپ نے ایکومولیشن آف پاور, ایکومولیشن آف ویلتھ اور وسائل سب چند ہاتھوں میں. اچھا, آپ نے فرمایا کہ سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر سب مل کے کام کریں, لیکن کل سے یہ خط کا معاملہ کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ وہ خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو, یہ ذاتی مفاد آتا ہے, ملکی مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو پیدائشی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کے لے کے آئے ہوئے لوگ ہیں. ان کی حب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. ہم پہ اٹھایا جائے گا ہر بات پہ. ہم بیٹھے کیسے تھے, اٹھے کیسے, شور کتنی زور سے بات کر رہے ہیں, ان سب پہ تالیاں بجانے پہ ہم پہ ہے غداری کے. مجھ پہ خود ہی 100-150 کیسے تالیاں بجانے پہ. ان پہ نہیں بننا ہے, جن کا نہ پاکستان کے لیے کوئی رول ہے, نہ پاکستان بچانے کے لیے کوئی رول ہے, نہ پاکستان کی ترقی و تعمیر میں کوئی رول ہے. ایک ورلڈ کپ کتنا بھاری پڑ گیا پاکستانی قوم کو یار. اصلاح الدین نے بھی تو جتوائے کئی ورلڈ کپ, اس کا تو کوئی کلیم نہیں ہے. سرفراز نے بھی تو ورلڈ کپ جتوایا تھا, وہ جونیئر ورلڈ کپ پاکستان. T20 یونس نے بھی تو جتوایا ہے T20 کا ورلڈ کپ. کسی کو لے نہیں بھائی. تو وہ لوگ ان کا اس ریس سے اور اس طبقے سے تعلق ہے جو حکمرانی کو اپنی پیدائشی حق سمجھتے ہیں, اور اس کے خاطر ملک کی ایسی کی تیسی بھی کر دیں تو ان کا حق ہے. تو اس خط سے کیا ہم لکھ سکتے ہیں خط؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہ بھائی آئی ایم ایف قرضے اتروانے نا ہمارے پاس آؤ, ہم 70% ریونیو دیتے ہیں, ہمارے مسئلے سنو اور ہمارے مسئلے صحیح کرو, ہم تمہیں 10 سال میں اتار کے واپس کر دیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اصل مسئلہ تو
وہ الیکشن کا تنازع ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا الیکشن چرایا گیا. 18 میں کس نے چرایا تھا؟ لیکن کیا جواز بنتا ہے خط لکھنے کا اگر یہ کنٹینشن بھی مان لی جائے؟ بھیا 18 میں ان کے حق میں یہ الیکشن چرایا گیا تھا نا, اس کے بعد بھی لکھا ہے انہوں نے خط, جب پی ڈی ایم کا جب عدم اعتماد آئی اس وقت بھی لکھا ہے نا خط انہوں نے. وہ الیکشن تو ان کا جیتا ہوئی الیکشن تھا نا غلط طریقے سے. تو جناب یہ اس پہ بات ہونی چاہیے. ڈومیسائل کا اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا. آپ نے تو ہمیں اقلیت سمجھا ہوا ہے, آپ تو ہم سے جزیہ لیتے ہیں ٹیکس کی شکل میں. آپ اس طرح نہیں چلے گا پاکستان جناب علی. آپ جو کچھ آپ نے 9 فروری کو کر دیا ہے اس کے بعد کسی پہ غداری کا کیس نہیں بنا ہے اس طرح. سب جھنڈے بھی لگے ہیں, آپ ہم پہ تو کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے. آپ نے ہمارا پرچم سے لے کر اسٹیکر سے لے کے کچھ سب کچھ لگانا ملک کی دشمنی سے تعبیر کر دیا گیا تھا. ہم پہ جتنے الزامات لگانے والوں نے واپس لیے ہیں بعد میں, جناپور کے نقشے سے لے کر اور ٹارچر سیل تک کے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے جناب. آپ مصنوعی قیادتوں کو لا کے تھوپیں, پھر وہ مشکلات حالات پیدا کریں, پھر ان کو اجازت دیں کہ آپ جو چاہیں. یہ تو وہاں سے بھی بول رہے ہیں یار, جیل سے بھی بات کر رہے ہیں. نہیں آئی ایم ایف والی جو بات ہے اب دیکھیں نا, ناقابل قبول ہوگی اس لحاظ سے کہ نیت پہلے بتائیں کہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ, ان کو کیوں لکھ رہے ہیں. آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو لکھیں, آپ یہ آئی ایم ایف سے بات کریں اور دے دیں میڈیا پہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم سے میں نے یہ بات کی ہے. آپ کو حق نہیں ہے, پاکستان کی عوام کو حق ہے. تو میں بھی خط لکھتا ہوں آئی ایم ایف کو. نہیں آئی ایم ایف کو جو کل ابھی متن نہیں آیا, اور بیرسٹر گوہر خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ جب تک متن نہیں آئے گا ہم تبصرے نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے خط کا بھی خود ہی ذکر کیا. پی ٹی آئی کے لوگ جب باہر آئے انہوں نے کہا کہ جی یہ بانی, اگر وہ کہتے کہ ہم خط نہیں لکھ رہے, لکھا فیصلہ نہیں ہوا ہے, ابھی تبصرہ نہ کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم خط لکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پوچھے کس حیثیت سے لکھ رہے ہو, کہ یا آپ کے عام پاکستانی کو یہ حق ہے لکھے؟ آپ کے خیال میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں لکھوں نا 50 سال سے ہم پہ کوٹا لگا ہوا ہے, میں لکھوں نا کہ ہمیں کم گنا گیا ہے, میں لکھوں نا ہمارے ساتھ جیری مینڈرنگ ہوتی ہے, میں لکھوں نا کہ ووٹر لسٹ جعلی ہے ہماری, ہم سندھ کی آبادی کا 60% ہے, ہمیں 40% بتائے. لکھوں میں یہ بات. وہ ہمارے ماورائے عدالت ہزاروں لوگ مارے گئے, ہم نے آدھی زندگی اپنی جلا وطنی میں گزاری ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھوں میں؟ ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, آپ جو بات فرما رہے ہیں, مثلا 2022 میں آئی ایم ایف کا پروگرام سٹال ہوا, ڈر تھا خدا نہ خواستہ کہیں. کس نے دیر کی تھی؟ کس نے کیا ہے؟ کون منع کر رہا تھا؟ بے عزتی سمجھ رہا تھا اپنی؟ کس نے دیر سے کر کے اس کو مشکل بنایا پاکستان کا لیے؟ کس نے جناب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے نا, کہتے تھے کپتان نے کہہ دیا ہے بھوکے مر جائیں گے. نہیں تو کپتان کی گورنمنٹ نے خود تو نیگوشیٹ تو بول رہا ہوں, تو کوئی الزام تو دینا. آپ نے 18 سے 22 تک کیوں لگا دیا آپ نے, جبکہ ہمارے ان کے معاہدے کے دوران ان کے اہم ترین آدمی نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر جی بات نہیں بنے گی. لیکن میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں 2022 والا, اس لیے میں نے کہا ہماری بات مان لیں تو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پاکستان میں تقسیم و تفریق کا صحیح نظام بنا لیں, آخر تک آپ لے جائیں وسائل کو, اقتدار کو, اختیار کو, سب صحیح ہو جائے گا. میں آئی ایم ایف کے حوالے سے دیکھیں نا 2022 کا جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ پاکستان شری لنکا بن سکتا تھا, نہیں بنا. سری لنکا کا کیا بنا؟ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. یہی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, پاکستان کی سیاسی حکومت جس میں آپ اتحادی تھے. پھر ملٹری لیڈرشپ نے مل کر اس پروسیس کو آگے بڑھایا. اب جب کہ اب بھی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی, یہ خط لکھنا پھر کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ جناب یہ پاکستان کا ہو سکتا ہے کیا؟ پاکستان کا تو نہیں ہو سکتا ہے. میں بھی کہہ دوں یہ بات پھر ساری. میں تو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا ہوں کہ آپ کسی پہ غداری کا, سازش کا کی بات کریں, لیکن جتنی آسانی سے ہمارے لیے کی جا سکتی ہے تو سب کے لیے کی جانی چاہیے پھر. اور یہ بڑا غلط وقت چوز کیا آپ نے. اچھا, خط لکھنے کی بات کرنے کا بھی ٹھیک ہے. اور پاکستان معاشی بحران کے اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کا اس دفعہ لے لیں, آپ طے کر لیں, پھر نہیں کریں گے. ہمارے پاس راستہ ہے, ہم بتا دیں گے کیسے آئی ایم ایف کو کہا جا سکتا ہے خدا حافظ. جو اکانومسٹ ہیں نا ملک کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جون تک $24 ارب واپس کرنے ہیں. پتہ نہیں وہ کدھر سے آئیں گے. میں آپ کو 1-2 پاکستانی رہنماؤں کے نام دوں گا, آپ ان سے لے لیں, آرام سے قرضے اتر جائیں گے. اچھا نہیں دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, وہ تو خیر آپ کی ایک 22,000 ارب تو وائٹ منی کے طور پر
ٹیکس کی شکل میں دیے گئے ہیں 15 سال میں حکومت سندھ کو, اور اتنے ہی کرپشن میں, اتنے ہی کرائم میں, اس سے زیادہ انڈر ورلڈ میں, تو سارے قرضے اتر جائیں گے. ابھی جیسے یہ ڈیولپمنٹ اتحادی حکومت بننے کی ہوئی, اسٹاک مارکیٹ اپ ہو گئی, اسٹاک مارکیٹ نے بہتری کے آثار دیے. 24 ارب ڈالر جب پاکستان نے جون تک دینے ہیں, تو اس سے تو زیادہ اچھا نہیں ہے کہ سارے مل کر کم از کم اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کریں. کے پی میں بھی حکومت بن رہی ہے, پنجاب میں بھی بن رہی ہے, چلیں ان کی نہیں بن رہی, ان کے آج 98 لوگوں نے اوتھ لیا, اتنی بڑی اپوزیشن ہوگی. پھر یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہرڈلز کیوں کریٹ کی جا رہی ہیں جناب؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان جتنا کمزور ہوگا, اتنا پریشان ہوگا, تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالے گا. وہ اپنی یہ طاقت دکھا سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں, ہمارے بغیر ہم نہیں چلنے دیں گے پاکستان کو. یہ میسج ہے. یعنی ملک کو ویک کرنا اپنی اسٹرینتھ سمجھی جا رہی ہے. یہی اسٹرینتھ سمجھی جا رہی ہے. میں بریک لیتا ہوں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب نے 9 مئی کا حوالہ دیا, تو ایک تاثر ملک میں یہ کیوں پایا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ بھول گئی ہے 9 مئی کے حملہ آوروں کو, یا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی ہے؟ میں ضرور یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب, ہم نے اپنی بات تو کر لی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ خط کیوں لکھنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو ویک کر کے اپنی اسٹرینتھ بنانا چاہ رہے ہیں یا شو کرنا چاہ رہے ہیں, جیسا آپ نے فرمایا. لیکن آگے سے بھی ایک جواب آیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے الیکشن کو آڈٹ کرنا آئی ایم ایف کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ آپ کا یہ حوصلہ افزا چیز ہے؟ نہیں, آئی ایم ایف یہ پاکستان اختیار بھی کیوں دے گا؟ کوئی وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے یا یہ پولیٹیکل کوئی یا وائسرا ہے یا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی خواہش ہے جو خط لکھ رہے ہیں کہ ان سب کو کہا جائے کہ ہر چیز چیک کرو, ہماری نیتیں بھی چیک کرو, ہمارے ووٹ بھی چیک کرو, ہماری ساری ڈیلیمیٹیشن بھی چیک کرو. تو بلائیں, آبادی بھی چیک کروائیں ان سے. آئی ایم ایف کو بلا لیا مگر آپ دینا چاہ رہے تو میں مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے یہ پہلی بار نہیں خط لکھا جا رہا. تو آپ اس کو سیاسی بالغ نظری کہیں گے یا بالکل ہی کچھ لوگوں نے اپنا حق سمجھا بتا اور خواب تھا 10 سال لگاتار حکومت کریں گے, اس کے بعد جھٹکا لگا ہے. یہ 10 سال والی بات صحیح ہے کہ خان صاحب پروجیکٹ تھا 10 سال کی حکومت کرنے کا. 92 کے بعد ہی یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا نا, 3 سال محنت ہوئی تو کوشش تو کرتے ہیں نا پوری. نہیں, یہ 10 سال والا واقعی کوئی تھا, یہ کم سے کم انہوں نے اپنے لوگوں کو یقین تو دلایا ہوا تھا خان صاحب نے. ہاں, اور مل بھی جاتا. آپ میں ذرا سیریسنیس تو ہوتی نا, کوئی ڈیلیوری تو ہوتی نا, کوئی انڈیکیٹرز تو بتا رہے ہوتے کہ آج نہیں تو کل یہ پاکستان بڑی تیزی سے بڑھے گا. سو خان صاحب والا واقعی 10 سال کا پروجیکٹ تھا, آپ یعنی کنفرم کر رہے ہیں؟ میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں, مطلب مجھے ہر جگہ سے پتہ لگ رہا ہو. اچھا, تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے. ہر جگہ کا مطلب ہر جگہ سے ہر جگہ. اچھا, 9 مئی کی طرف آتے ہیں. آپ نے ایک ریفرنس دیا, میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک عام تاثر جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ بھول گئی ہے, کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوا, میاں والی بیس پہ اٹیک ہوا, ریڈیو پاکستان پشاور جلایا گیا, پشاور میں بالا حصار قلعے پہ فائرنگ ہوتی رہی. آپ کے نزدیک واقعی بھول گئے ہیں؟ دیکھیں, صرف فوج کی ذمہ داری تو نہیں تھی نا, حکومتیں کیا کر رہی تھیں؟ پولیس کو کیوں نہیں لیا گیا اس کام میں؟ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ آپ فوج پہ کیوں ڈال دیتے؟ پھر میڈیا کو 12 مئی بہت یاد رہا ہے, 9 مئی کو بھی اسی طرح یاد رکھتے ہیں نا. 12 مئی کا سب کو پتہ ہے. 12 مئی جن لوگوں کو آپ وہ کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں, وہ تو کسی اور شہر میں جا کے حملہ نہیں کیا, انہوں نے کہیں نہیں کیا, روڈ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلے تھے تاکہ ایک شخص کو پاکستان کا انصاف نہ سمجھا جائے, عدالت نہ سمجھا جائے, عدل نہ سمجھا جائے. تو اب سب گالی دیتے ہیں نا جو ساتھ کھڑے تھے ان کے جن صاحب کے لیے. تو آگے چڑھنا چاہیے, پاکستان آگے بڑھنا چاہیے. وقت بہت کم ہے, بہت گزار دیا. 75 سال کے بعد نہیں کہیں گے نیا ملک ہے, یہ بہت پرانا ملک ہے. جو آپ سے ٹوٹ کے گرا تھا نا, وہ 50 سال میں کہیں اور کھڑا ہے.
جو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی، کیا اس کو بھولا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اس بات کا کہ مکمل عکاسی ہے کہ ذہنی کیفیت کیا ہے. اپنے لیے سب کو دشمن، پاکستان کو بھی دشمن سمجھنا، شہداء کی یادگار کو بھی دشمن سمجھنا، ہر اس شکل کو، ہر اس بات کو جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو یہ لفظ کہتے تھے کہ ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کہتے تھے؟ نیوٹرل نہیں ہو، آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں. جی جی جی، جو غلط بات ہے کہ سیاسی قوت ایک وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہیں. ریاست کا کام تو نہیں ہے حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا، ہر حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کسی ایک حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. اگر اس کا کام تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کھڑا رہنا تو وہ کھڑی تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نیوٹرل ہونے کا مطلب کہ میرے ساتھ کھڑے رہو، میرے غلام بن کے رہو. میاں شہباز شریف 13-14 اتحادیوں کے ساتھ حکومت کر چکے، اب تو 2-3 اتحادی ہوں گے. ایک تاثر یہ نون لیگ کی طرف سے بھی ہے کہ جی اب آسانی ہوگی آگے چلنے میں. وہ اس وقت کا ایک ووٹ کے لیے کسی نہ کسی کی بات ماننا پڑتی ہے. میں بارگین نہیں کہنا چاہ رہا، بلیک میل نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن تقریباً صورتحال ہے. میرا خیال ہے وہ کئی بار بتا چکے ہوں گے. ویسے اوپنلی نے بھی کہا ہے کہ کسی نے بلیک میل نہیں کیا تو وہ ہم تھے، اور ہم ہی ان کی اسٹرینتھ بن سکتے تھے. اب وہ بڑے پیمانے پہ بلیک میل ہوں گے، ان کو دیکھنا ہے. نہیں تو اب آپ اسٹرینتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تو ان کی شکل میں اگر ہم اسٹرینتھ سمجھیں گے تو ہم اسٹرینتھ ثابت ہوں گے. اچھا، ایک فرق ضرور ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ پی ٹی آئی دھاندلی اس الیکشن کی کہتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، اس دفعہ بھی دھاندلی ہوئی. 2 الیکشن اگر آپ کے متنازع ہو گئے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کیا ہر الیکشن میں کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی نے کہا ہے نا. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنی پولرائزیشن بڑھنی ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی بکواس بات ہے. سب سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن 1970 کا تھا. جی جی. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائیں، آپ پولرائزیشن کو ایڈریس کریں. اس کو ایڈریس کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. کیا آپ یہی پولرائزیشن ہے کہ ایک جیل میں بیٹھ کر حکومت سے ہٹنے کے بعد پاکستان میں ہر بات کہنے کے لیے، پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے اپنا حق سمجھتا ہو، اور کوئی اپنے حق کو مانگنے کی بات کرتا ہو تو آپ اس کو غدار کہیں. تو کیا میاں شہباز شریف کی اس حکومت کو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میرے خیال ہے کہ اتنی بڑی اسٹرینتھ کیونکہ تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے اور ہزیمتی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال ہے وہ بہت کونا بخش سیاستدان ہے، اور وہ اپنی ایک پوزیشننگ کے لیے صحیح کوئی اپنا اسٹانس رکھ رہے ہوں گے مولانا صاحب. ہاں، اور ان کو حق ہے بالکل پاکستان کی کمزور جمہوریت کے حوالے سے، ایک ایسی جمہوریت جس میں جاگیردار بیٹھے ہیں، ایک جمہوریت جس کو اسلام کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو ہم سب ساتھ ہوں گے، ان کی آواز سے آواز ملائیں گے. نہیں، میں جو جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی مولانا صاحب کے اچھے مراسم ہیں اور ہونے چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. میں کوئی منفیت کا پہلو نہیں، بڑے اہم لیڈر ہیں، اہم لیڈر ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں. تو کیا پھر وہ جو سٹینس ابھی ہے ان کا تقریروں میں یا ان کے تبصروں میں آنے والی حکومت کے خلاف ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیے، ان کو پھر یہ لگ رہا ہے ان کو تو مسلم لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے یا MQM نے نہیں ہرایا نا، اسی پی ٹی آئی نے ہرایا جسے ہرنے کا 18 میں وہ گلا کر رہے تھے. تو ان کو لگ رہا ہوگا پی ٹی آئی کے یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کو اگر فیور دی گئی ہے تو غلط ہوا ہے. تو اس سے زیادہ کا انہیں کو پتہ ہوگا کہ وہ فیور تھا یا نہیں تھا. نہیں، لیکن پی ٹی آئی تو اس بار چل کے گئی ان کے پاس، اور انہوں نے بڑی فراخ دلی سے، یعنی کوئی طنز نہیں تھا ان کو ریسیو کرنے میں جب وہ مل رہے تھے. تو پی ٹی آئی نے تو پہل کر دی مولانا صاحب کے لیے نا. تو پہلی کیوں نہیں کی تھی؟ اگر ان کے پاس جو الزامات وہ مولانا صاحب پہ لگاتے تھے، کیا یہ جیل میں جانے کے بعد ختم ہو گئے؟ حکومت سے ہٹنے کے بعد سارے الزامات ختم ہو گئے. تو اچھی بات تو ہے ویسے، اگر ایک دوسرے کے بارے میں جو نامناسب الفاظ ہیں نہ استعمال کیے جائیں. نہیں، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. الفاظ تو استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے. جی ایگزیکٹلی، کسی کا حق نہیں ہے ایسے ہی. لیکن آپ کہتے ہیں نا کسی کو چور، ہاں، تو آپ پھر
आप मीन करना चाहिए ना कोई कि चोर है, तो आप बोल दें कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी मजबूरी है इस वक्त, पाकिस्तान की मजबूरी है कि हम सियासी क़ुव्वतों को उन्होंने माजी में जो कुछ भी किया हुआ हो उससे आगे बढ़ना है, तो फिर ठीक है। ये फरमाइए, मौलाना साहब ये भी फरमा रहे हैं, फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे, क्या ऐसे ही अगले 5 साल चलेंगे? नहीं, ब्लैकमेल करने की पोजीशन में नून तो रह नहीं गई, क्योंकि उसने हुकूमत संभाल ली है। अच्छा, तो देखते हैं कौन किसको करता है। माहिर जो हैं करने के, उनके बाद बड़ा सारे आइनी ओहदे होंगे और हुकूमत की तमाम मुश्किलात का बोझ नून के ऊपर होगा, उसकी तमाम नाकामी का इल्ज़ाम वो उठाएंगे। तो अल्लाह खैर करे। फिर अगले 5 साल हुकूमत चलती नज़र आती है या दुआओं पे है, अल्लाह करे यकीन भी आ जाए, उम्मीद है। अच्छा, यकीन का इंतज़ार है। नहीं, एक ये भी कमेंट आता है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब चूँकि अमेनेबल हैं, वो दोस्ताना रवैया रखते हैं, सबके लिए सबको साथ देते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं। और मुझे तो थोड़ा सा ऐसा ना हो कि दबाव में हूँ उस वक्त। पीपल्स पार्टी इनकी बहरहाल चॉइस नहीं हो सकती थी पहली, लेकिन नंबर सब कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं। तो लेट्स सी, चले कम अज़ कम कभी कभी मजबूरियां साथ चलने पे मजबूर कर देती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सरबराह MKM पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे रूबरू थे, इजाज़त मांगते हैं, खुदा हाफिज़।